बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसल लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप मेरे चैनल को जो है वो अगर आपको प्रोग्राम नेक्स्ट देखना होगा तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाना, तो उससे फिर नेक्स्ट प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आ जाता है। और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और आपका फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करती हूँ। आज का मेरा प्रोग्राम नाज़रीन बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ज़रा थोड़ा सा एक कलाम पाक की एक सूरत पर गौर करना चाहूँगी, जो उसकी कि इस वक्त हमारे माहौल में, जैसे कि अल्लामा इकबाल का ये शेर है कि जुदाओ दीन सियासत से तो रह जाती है जंगेज़ी। तो जो है मैं इस पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। तो मैं ये आजकल के जो हालात हैं ओवरऑल, मैं पॉलिटिकल सिचुएशन की बात नहीं कर रही, हर लिहाज से, ताजर तबका देख लो, बिजनेसमैन देख लो, ये अपना तमाम इंस्टीट्यूशंस देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, निचला तबका, दरमियाना तबका, ऊपर का तबका, हाई क्लास, बड़ी क्लास, हर तरह के छोटे अफसरान, बड़े अफसरान, मतलब हर तबका, हर तबके के लोगों के जो हालात हैं वो देख करके, सुन करके तो बहुत ज़्यादा दिल जो है वो भर आता है, और बहुत ज़्यादा ये सोच दिल में पैदा हो जाती है कि कुछ किया जाए। दिमाग कहता है कि कुछ करो। तो नाज़रीन, डेफिनेटली एक इंसान कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपने आप को बदलने के। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, ये सूरत तकासुर है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है। यहाँ तक कि इसी फिक्र में तुम लबे गौर तक पहुँच जाते हो। दोबारा तर्जुमा दोहरा देती हूँ। तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है। यहाँ तक कि तुम लबे गौर तक पहुँच जाते हो, इसी फिक्र में लबे गौर तक पहुँच जाते हो। आगे चलते हैं। सोफ़ा तालमूना सुमा कल्ला सोफ़ा तालमूना। हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो कि हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। कल्ला लो तालमूना इल्मल यकीन। हरगिज़ नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा तर्ज अमल ये ना होता। कल्ला लो तालमूना इल्मल यकीन। हरगिज़ नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से जानते होते। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। आगे हम कहते कि इस रविश के अंजाम को जानते होते, यानी कि जो ऊपर बयान हुआ है इससे कि इस रविश के अंजाम को जानते थे तो तुम्हारा तर्ज अमल जो है ये ना होता। लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तुम दोज़ख देख कर रहोगे, फिर सुन लो कि तुम यकीन के साथ इसे देख लोगे। फिर ज़रूर इस रोज़ तुमसे इन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। नाज़रीन, अगर हम इस सूरत को गौर करें तो ये कलाम पाक की एक सूरत है, सूरत तकासुर। उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से एक इंसान को समझाने की कोशिश की है, वो तरीका जो है वो इंसान के लिए जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती इस सूरत में, कि जिसमें सिर्फ समझाने और डराने के लिए जो आज के हालात को हम देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो सुबह में हालात हैं
ان کو ہم دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم لب گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے۔ ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے کس طرح بھاگ رہے ہیں، کس طرح بھاگ رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ کی خواہش میں صرف اوپر کے لوگوں کی بات کریں۔ ایک تو غریب لوگ صرف اپنے پیٹ کے لیے بھاگتے ہیں، ایک وہ لوگ جو زیادہ سے زیادہ کی خواہش میں، ان کے پاس جتنا آ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک ٹائم کا کسی کو کھانا کھلا دیا تو وہ کم ہو جائے گا، ان کے مال میں کمی آ جائے گی۔ تو وہ ایک ٹائم کا کھانا بھی بہت امیر لوگ ایک ٹائم کا کھانا بھی کسی کو نہیں کھلاتے کہ ان کے مال میں کمی آ جائے گی۔ اور یہ رات دن ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے کی باتیں۔ کوئی کسی پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا اپنے سے کمتر پر، اپنے سے کسی بھی نیک کاز کے لیے، کسی بھی نیک کاز کے لیے، ایون کہ آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ میل نیوٹریشس کے لیے کر لیں، آپ کوئی غریبوں کے لیے، بے سہارا کے لیے تعلیم کا بندوبست کر دیں، کسی کے لیے میڈیسن کا بندوبست کر دیں، کسی کے لیے کوئی پانی کا بندوبست کر دیں، کسی کے لیے کوئی جو ہے وہ اپنا وہ کر دیں۔ لیکن ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیا کے دون، یعنی اتنا آگے، تو پھر آگے اگر یہ خرچ کر دیا تو آگے اور کیسے آئے گا، اس لیے خرچ نہیں کرتے، بڑھتے جاتے ہیں۔ قرآن کس زبردست طریقے سے وہ اللہ وحدہ لا شریک سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کی دھن نے اتنی غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ تم لوگ لبے گور تک پہنچ جاؤ گے اور تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا لفظ ہو سکتا ہے سمجھانے کے لیے ایک انسان کو اس اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے وہ کتاب جس کی ایک آیت کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، یہ الہامی کلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی پر آخری کلام پاک نازل ہوا، اس کی صورت کی ایک آیت ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں غفلت پہ ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم لبے گور پہنچ جاتے ہو۔ نہیں، جب قبر میں جاؤ گے اس وقت تو تمہیں پتہ چلنا ہی چلنا ہے، یعنی جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اس وقت تمہیں معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے، کیا اس سے پہلے نہیں سمجھنا۔ اگر یہ کلام پاک آپ پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لیں، حدیث مبارکہ دیکھ لیں، انبیاء کے شوگی سے دیکھ لیں، تو آپ کو اس وقت آپ اپنے آپ کو اس وقت کہ آپ لبے گور پہنچ جائیں اور آپ کو پتہ چلے، اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو توبہ طائب کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ آپ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے، اس کے پاس جو پیسہ ہے، اس کے پاس وہ جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور باقی پوری دنیا غلط ہے۔ جو اس کا طریقہ کار ہے وہ ٹھیک ہے، جو دوسری دنیا ہے وہ غلط ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، سن لو کہ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تو تم غفلت میں پڑے ہوئے زیادہ سے زیادہ دنیا کیا کرو گے، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے، یعنی یہ یقینی علم تمہارے پاس ہوتا، جو تم غفلت میں پڑے ہوئے یہ تمہارے پاس ہوتا، تو تم اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا طرز عمل کبھی بھی یہ نہ ہوتا۔ یہ اس کا آگے میں تفصیل بیان کر رہی ہوں کہ تمہارا طرز عمل کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ جو ہے وہ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے،
اسے دیکھ کے رہو گے پھر ضرور اس کو تم سے نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ تو ناظرین یہاں پھر ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ آج جو ہم زیادہ سے زیادہ لینے کی دھن میں پولیٹکس کے اندر جو کیا اس کو کہتے ہیں اپنا کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ گزر رہے ہیں، رشتوں کے معاملے میں، لینے دینے کے معاملے میں، کسی کو حق دینے کے معاملے میں، کسی سے حق لینے کے معاملے میں، ملک و قوم کی بھلائی کے معاملے میں اگر آپ کے پاس اختیارات ہیں تو اس اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے حقداروں کا حق مار رہے ہیں، تو اس وقت تو آپ وقتی طور پہ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن انجام یہ ہوگا کہ تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے۔ تو اس میں اگر اب بندہ کوئی اس میں مسلمان ہے، وہ اسلام بھی لایا، ایمان بھی لایا، سب کچھ کیا، لیکن اس کو اس قدر مال کا حاصل کرنے کی حوث ہے اور کہ وہ کسی پر کچھ خرچ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا نام کی زکوٰۃ دے دے گا یا کسی کو دیدی والوں کو دے دے گا یا کچھ کر دے گا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ فارغ ہو گیا۔ یہ نہیں، زندگی کا طرز عمل ہی یہ نہیں ہے۔ مال کو جمع کرنا انسان کا، اسلام کہتا ہی نہیں کہ طرز عمل ہی نہیں ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھو، مال بڑھتا رہے، مال بڑھتا رہے، مال بڑھتا رہے، مال آتا رہتا ہے، مال بڑھتا رہتا ہے، مال آتا رہتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ جو شاید میں آپ کو اتنے چھوٹے سے پروگرام میں نہ سمجھا سکوں، یہ میں نے آج آپ کے لیے خصوصی طور پر یہ کیا تھا کہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ بہرحال دوسری بات یہ کہ ناظرین اب اسمبلی کے اجلاس میں کے بعد 2-3 دن میں حکومت سازی کا کام جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جو ہے یہ جس طرح کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہیں، اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ سارے سنی تحریک میں مرج ہو گئے ہیں، تقریباً 32 کے قریب لوگ تھے اور وہ مرج ہو گئے ہیں، اور اب تحریک انصاف کا ایک لحاظ سے کوئی وجود نہیں رہا، اب وہ تحریک سنی تحریک ہو گئی ہے، اب وہ ان کا کوئی نہیں رہا۔ اور یہ بھی تحریک کے لوگ جو ہیں وہ کچھ مسٹیریس سے لوگ ہیں، کچھ ان کا پتہ نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سے جماعت بنی تھی، ایک علیحدہ سے 2 فرقوں کی جماعتیں بنی تھیں علیحدہ۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ اب ان میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ اب کے پی میں کیا کرتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اپوزیشن میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ لاہور کے حلقہ 130 میں جو ہے نواز شریف کو ہرانے کے لیے اور یاسمین راشد کو جتانے کے لیے باقاعدہ ایک سازش تیار کی گئی ہے، اور اس سازش پر عمل درآمد کرنے کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کی یہ سیٹ کا مشکل ہو جائے گی، لیکن شاید میرا پروگرام پر کسی نے دھیان نہیں دیا، یا پھر یہ کسی کے کو یہ بات سیریس نہیں لگی۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح اب یہ جو ہے وہ لاہور کے اندر یہ پریس جو ہے وہ پبلشر کا وہ جو ہے وہ پرنٹنگ پریس میں جا کر کے ایک بندے نے وہ کیا ہے کہ یہاں سے یہ فارم یہ چھپا تھا، فارم یہ چھپا تھا، یہ وہ سارا کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، اور یہ عمران خان ہی کے بندے تھے، اور یہ زمان پارکی کے لوگ تھے۔ یہ بات ابھی آپ کو پتہ چل چکی ہوگی یا پتہ چل گئی جائے گی، اور جو ثاقب کی بات ہو رہی۔ آگے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کل جو کچھ ویٹرین سیاستدان اور جو ہے وہ ویٹرین انٹلیکچوئلز ہیں، وہ عمران خان کی حمایت میں، اس کی محبت میں کچھ بہت زیادہ بھیے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو وجہ ناظرین بتا دوں جاتے جاتے، بس میں پروگرام اپنا ختم کرتی ہوں، کہ کچھ لوگ ریٹائرڈ سیاستدان تو تھے ہی تھے، اب کچھ ویٹرین سیاستدان اور کچھ یہ انٹلیکچوئلز بھی جو ہیں وہ اس عمر میں ویسے بھی چلا جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے عمران خان کی محبت میں بہہ رہے ہیں، اور ان کو سب کچھ بھول رہا ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہر فورم پر اپنا اس کا اظہار کر رہے ہیں برملا۔ تو یہ اس کے پیچھے جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دراصل آرمی چیف کے خلاف ہیں، اور آرمی چیف کے بھی حافظ ہونے کے خلاف ہیں۔ حافظ عاصم منیر چیف جنرل جو ہیں ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کے ایز اے حافظ ہونے کے
یہ لوگ خلاف ہیں. اور ان لوگوں کو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران پر جو پاکستان نے جوابی حملہ کیا، جو اچانک ہم نے ایران نے پر حملہ کیا تھا، اس پر بھی بہت اعتراض ہے. اور اس کے بعد وہ زیادہ کھل کر عمران خان کی حمایت کے لیے نکل آئے ہیں. یہیں پر میں اپنا پروگرام ختم کروں گی. ناظرین، آج جب کچھ میں نے آپ کو خواب بتایا کلام پاک کے کلام سے، یہ اگر کوئی بڑا طبقہ سنے یا صاحب حیثیت لوگ سنیں تو وہ اتنا ضرور سوچ لیں کہ جب قبر میں جا کر کے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ جو مال جمع کرتے رہے ہو وہ آپ کے سارے امنوں پر کو غارت کر گیا ہے. اور جو ہے وہ یہاں پر کوئی بھی عمل آپ کا جو ہے وہ کام نہیں آیا. تو اس سے پہلے آپ یہ ذرا سوچ لیں کہ آپ اپنے مال، اپنی جانیں، اپنی عقلیں، اپنی سوچیں، اپنے آپ کو اس دوسرے لوگوں کے لیے وقف کریں. اپنی توانائیاں دوسروں کو بھی دیں، دوسروں کو بھی دیں. سب سے پہلے خونی رشتے آتے ہیں، اس کے بعد آپ کے رشتہ دار آتے ہیں، آپ کے محلے والے آتے ہیں، آپ کے دوست احباب آتے ہیں، اور پھر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں. جو بھی مستحقین ہیں وہ آتے ہیں، اور کسی بھی لحاظ سے ان کو جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا، وہ ہر نہج پر آپ کو جو ہے وہ کسی بھی چیز کی جو لالچ ہے، اور حد سے زیادہ لالچ اور حوث ہے، وہ انسان کے لیے برا انجام ہے. اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور جو لوگ کہ جنت میں بھی جائیں گے تو ان کو بھی پہلے ایک دفعہ جہنم کا نظارہ ضرور کرا دیا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. کل تک کے لیے میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں جو بے آسرا بیار مددگار ہیں، سفید پوش ہیں، پریشان حال ہیں، ان کا بھی خیال رکھیے گا. مجبور ہیں، بے کس ہیں، آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو پلیز ان کا بھی خیال رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.